तारा बाई, आज हमें कोई ऐसी नायाब चीज़ दिखाएं कि बस सरूर मिल जाए। काफ़ी वक्त हो गया आपने कोई अनमोल तोहफा हमें नहीं दिया। अरबाज खान वजाहत का शाहकार टांग पर टांग चढ़ाए अपने सामने बैठी कोठे की मालकन ताराबाई की जानिब देखते हुए क्रॉफर से बोला था। लठे की मानिंद कड़कड़ाता सूट, बाल तरतीब से बनाए, वो शख्स किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। अरबाज खान की बात सुनकर चमकीला लिबास पहनी ताराबाई खिलखिला के हंसी थी और उसकी जानिब देखते हुए बोली, आज ही एक नायाब चीज़ कोठे पर आई है। बस उम्र में थोड़ी कम है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन रहेगी। ये सुनने की देर थी, वो जो गांव तकिया से टेक लगाए बैठा था फौरन ही सीधा हुआ और चमकती हुई आंखों से ताराबाई को देखते हुए बोला था, फौरन इन मोल फूल पेश किया जाए। हमें इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है? उसके लहजे में खबासत छलक रही थी। ताराबाई ने हाथ हवा में बुलंद किए थे और ताली बजाकर इस खूबसूरत तोहफे को पेश करने का हुक्म दिया था। अरबाज खान उसके कोठे की निशान था। पूरा कोठा उसकी ही मंसूर नज़र था। हर महीने इस कोठे के लिए एक बेहतरीन रकम बेची जाती थी जो ताराबाई के हाथ आती थी। यही वजह थी कि ताराबाई किसी भी सूरत अरबाज खान को नाराज़ नहीं कर सकती थी। उनका इरादा तो इस खूबसूरत तोहफे से खूब कमाने का था, लेकिन अरबाज खान की बात को नज़रअंदाज करना वो अपनी तौहीन समझती थी। ताली बजाती दो लड़कियां सामने मौजूद कमरे से नमूदार हुई थी। अरबाज खान की चमकती हुई निगाहें सामने कमरे पर ही मरकूज थी, क्योंकि उसको मालूम था आने वाली हर लड़की इस कमरे में मौजूद होती है। चंद पल बाद एक लड़की ने ज़बरदस्ती किसी को बाहर की तरफ खींचा था। चेहरे पर घूंघट डला हुआ था, लेकिन सफ़ेद खूबसूरत हाथ लाल जोड़े से नज़र आ रहे थे। वो हाथ देखकर ही समझ गया था कि ये नायाब तोहफा बहुत खूबसूरत है। वो लाल जोड़े में मुकीद लड़की किसी भी तरह इन दोनों औरतों से अपना हाथ छुड़ाकर कोठे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। ये कोई आम कोठा नहीं था। आज तक किसी पुलिस वाले ने भी इस तरफ निगाह उठाकर देखने की गलती नहीं की थी, क्योंकि सबको मालूम था इस कोठे पर हाथ अरबाज खान का है। जो भी इस कोठे की तरफ आएगा मौत के मुंह में जाएगा। ताराबाई अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई थी और गुस्से से घर आई थी। ए छोरी, ज़्यादा तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, चल आगे आ। और साहब को अपना मुखड़ा दिखा। जबकि अरबाज खान टांग पर हाथ रखकर चमकती हुई निगाहों से उस खूबसूरत दोशीज़ा को देख रहा था, जो किसी भी तरह अपना आप इन लोगों से छुड़वाने की कोशिश में मुब्तला थी। वो देखकर ही समझ गया था कि ये लड़की अगवा की गई है। जब भी उसका हाल इतना बुरा हो रहा था, ताराबाई मज़ीद कुछ कहती इससे पहले अरबाज खान अपनी जगह से खड़ा हुआ था और कदम ब कदम चलता हुआ इस लाल जोड़े में मौजूद हसीन दोशीज़ा के करीब आया था और समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर डाला हुआ घूंघट उठा दिया था। और यही एक लम्हा था जब अरबाज खान जैसे पत्थर दिल इंसान का दिल किसी औरत के लिए धड़क उठा था। उसकी ज़िंदगी में हसीन से हसीन तर लड़कियाँ आई थी, लेकिन वो कभी भी किसी के लिए भी कोई जज्बात महसूस ही नहीं करता था। लेकिन आज मामला कुछ मुख्तलिफ था। खंसा ने तड़प कर अपने सामने खड़े इस नौजवान को देखा था, जो यकटक उसको देखता जा रहा था। वो दिखने में बला की हसीन थी। दूधिया शफाफ रंगत, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, छोटी सी नाक जो मुसलसल रोने के बायस लाल सुर्ख हो रही थी, गुलाबी कुदरती गाल जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे, और पंखुड़ियों की माने खूबसूरत होंठ जिसको लाल रंग की सुर्खी में रंगा गया था। वो लड़की आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। उसको देख किसी मसनूई गुड़िया का गुमान हो रहा था। उसकी आंखें कान जैसी थी। अरबाज खान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। उसने इतना मुकम्मल हुस्न आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो खानदान से ताल्लुक़ रखता था। पूरी दुनिया में मशहूर है पठान सबसे ज़्यादा हसीन होते हैं, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने पठानों की खूबसूरती को भी मात दे दी थी। ताराबाई मजीद कुछ कहती इससे पहले ही अरबाज खान बोला था, ये नायाब तोहफा तो वाकई बहुत हसीन है, मैं इसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। ताराबाई के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई थी। उसको मालूम था अरबाज खान किस तबीयत का इंसान है, इसीलिए चुनकर उन्होंने इस लड़की का इंतखाब किया था। अरबाज खान मजीद बोला, जो भी रकम है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये औरत महज मेरी है। खंसा जो मुसलसल रोने में मसरूफ़ थी, बेसाख्ता उसने सर उठाकर अरबाज की जानिब देखा था, जो चमकती निगाहों से इसके हसीन मुखड़े को देख रहा था। उसकी आंखों में मौजूद चमक उसको डरा चुकी थी। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी। दोनों लड़कियों ने उसको मजबूती से थाम रखा था, वरना वो अब तो कोठे से भाग जाती। अरबाज खान ने पल में फैसला किया था।
اس نے خنسا کا ہاتھ پکڑا تھا اور تارا بائی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہاری جو بھی ڈیمانڈ ہو وہ میرے ملازم کو بتا دینا، وہ یہاں پیسے بھیج دے گا، مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ خنسا کا دل ایک پل کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس عذاب جگہ پر آ کر اس طرح یہاں سے نکلے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسی پل سجدہ ریز ہو جائے۔ ارباز خان اسے فرشتہ معلوم ہو رہا تھا۔ پہلی بار کسی مرد کو دیکھ وہ اپنے دل میں جذبات جاگتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کو دیکھ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ ارباز خان اس کے لیے اپنے دوست کے فلیٹ پر آیا تھا، جبکہ خنسا کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کو ارباز خان اپنے خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے، جب کوئی مرد آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے، ایک ایسی جگہ سے آپ کو نکال دے جہاں پر آپ کا دم گھٹ رہا ہو، جہاں پر کھڑا ہونا آپ کو اپنی تذلیل محسوس ہو رہا ہے، تو وہ شخص آپ کے لیے ایک فرشتہ ہی بن جاتا ہے۔ چند پل کا کھیل تھا، مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام ہو گیا تھا۔ ارباز خان چاہتا تو اپنی حسرت بنا نکاح ہی پوری کر لیتا، لیکن وہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاں، وہ کوٹھے جا کر عورتوں کا ناچ ضرور دیکھتا تھا، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس نے کسی عورت کے قریب جا کر اپنی بنیادوں کو پار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دادا کے نام کو کبھی بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آج خنسا کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کے آتے خنسا کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ اس کے دل میں جو خدشات تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے۔ اس کا حیرانی ہو رہی تھی یہ مرد اس سے شادی کیوں کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے دل میں ارباز کے لیے مزید عزت بڑھ گئی تھی۔ چند پل کا کھیل تھا، خنسا ابراہیم خنسا ارباز خان ہو گئی تھی، اور یہ مقام حاصل کر کے وہ بے انتہا خوش تھی۔ نکاح ہونے کے بعد ارباز نے فوراً ہی آنے والے تمام مہمانوں کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ پورے فلیٹ میں خنسا اور ارباز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ خنسا عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ اے سی کی ٹھنڈک ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا، گھبراہٹ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ ارباز گھر کے تمام کھڑکی دروازے بند کر کے کمرے میں آیا تھا، اور وہ معصوم سی گڑیا صوفے پر سکڑ کر بیٹھی اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کا نصیب خوبصورت ہو، اس کی زندگی اچھی گزرے، لیکن ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارباز خان قدم با قدم چلتا ہوا اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ مزید اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی۔ وہ کچھ کہتی یا سمجھتی اس سے پہلے ارباز خان اس کی طرف جھکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے تمام تر حقوق حاصل کرنے لگا تھا، جبکہ وہ معصوم سی گڑیا کچھ بول ہی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے بات کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کی ہر بات سنے گا، اپنی بتائے گا، اسے پوچھے گا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیسے وہاں پہنچی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ آیا تھا، اپنا حق حاصل کیا تھا، اور اس کو وہی چھوڑ کر فلیٹ سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ بالکل گمسم زمین پر نڈھال حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کو اپنے حلیے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ اپنا آپ ختم کر لے، لیکن شاید یہی اب اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ کافی دیر زمین پر نڈھال پڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر واش روم گئی تھی تاکہ اپنا حال درست کر سکے۔ باہر آئی تو کہیں بھی نہ جائے نماز موجود تھی اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جس کو نظر آ رہی تھی جہاں پر وہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کچھ باتیں ان سے بول سکے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں آئی تھی۔ شکر تھا کہ وہاں جائے نماز بھی موجود تھی اور کمرہ بھی کافی صاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اندازے کے تحت جائے نماز بچھا کر نماز شروع کر دی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کو اپنے بھائی، ماں اور چھوٹی بہن کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے۔ بے شک جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے یا پھر اس کا دل اداس ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا خاندان ہی یاد آتا ہے، اور اس پر خنسا ابراہیم کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، یا رب العالمین، اے میرے مالک مولا، اے کل کائنات کے شہنشاہ، تو بہت عظیم رب ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ یا اللہ، میرے دل کی دعائیں سن لے، جس عذاب میں پھنس چکی ہوں مجھے رہائی دلا دے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ارباز خان نے غلط کیا، یہ ان کا حق تھا، لیکن ابھی یہ سب نہیں ہونا تھا۔ یا اللہ، مجھے میری ماں، بھائی اور بہن سے ملاقات کرنے کا موقع دے دے۔
میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ہاں، میرے لیے ارباز خان ایک فرشتے کی مانند ہے، لیکن اس فرشتے کو فرشتہ ہی رہنے دینا، شیطان نہ بنانا۔ کافی دیر تک وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ کبھی رو پڑتی تو کبھی مسکراتی، کبھی اتنی شدت سے روتی کہ اس کا دل بھی کانپ اٹھتا۔ نماز ادا کر کے وہ جائے نماز لپیٹ چکی تھی اور اس کمرے میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور دل ہی دل میں اپنے نصیب کی دعا مانگنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک بار پھر سہم گئی تھی۔ کیا ایک بار پھر وہی سب ہونا تھا؟ لیکن خدا کا شکر تھا کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ارباز خان گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں بولا تھا، اے لڑکی، جہاں بھی ہو سامنے آؤ۔ اس کی بھاری آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی اور اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی رفتار کے مانند دوڑنا شروع ہو گیا تھا۔ جسم کا روا روا کانپ رہا تھا۔ کیا اس کو ارباز کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی؟ کیا اس کو اس کے سامنے جانا چاہیے تھا؟ یہ سوچ کر وہ ایک پل کے لیے سہم گئی تھی، لیکن اس نے ارباز کا حکم نہ ٹالنے کی قسم کھائی تھی، اس لیے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ ارباز شلوار قمیض زیب تن کیے ہوئے کوئی وڈیرا معلوم ہو رہا تھا۔ گلے میں مردانہ چادر ڈال رکھی تھی جو اس کی وجاہت کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ ارباز خان نے پوری توجہ سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو اس کے سینے تک آتی تھی۔ متناسب جسم کی مالک اس کو اپنی بیوی دل سے پسند آئی تھی۔ ہاں، وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا، اس کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن ایک واحد شے اس کی بیوی کے پاس تھی اور وہ تھی خوبصورتی، اور وہ ارباز خان تھا حسن پر مرنے والا۔ بھلا وہ کیسے ایک حسین دوشیزہ کو اپنے ہاتھ سے جانے دے دیتا؟ اس نے ایک مسکراتی نگاہ خنسا کے وجود پر ڈالی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، لباس وغیرہ تبدیل کرو، ہم حویلی جائیں گے۔ حویلی میں مجھے تمہاری طرف سے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں چاہیے۔ میں سردار ارباز خان ہوں، پورے گاؤں پر میرا حکم چلتا ہے۔ داری کو یہی بتانا کہ تم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور مجھے ایک بازار میں ٹکرائی تھی، وہ اکیلے میں تم سے ضرور پوچھے گی کہ تم کون ہو، کہاں کی ہو۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تم میری ہو اور میرے نام سے منسلک ہو، لیکن میں خاندان والا ہوں، مجھے یہ سب جواب دینے ہوتے ہیں۔ خیر، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے فوراً لاؤنج میں آ جاؤ، میں یہی بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بول کر اس نے ایک شاپر خنسا کی طرف بڑھائی تھی جس کو وہ جھجکتے ہوئے تھام چکی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ کس کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، یہ سوچ سوچ کر اس کی ہوا خشک ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جس بھی ہاتھ میں گئی ہے اس کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کرے، اگر وہ کبھی کسی غلط ہاتھ میں نہ جائے۔ لیکن اس نادان کو معلوم ہی نہیں تھا وہ صحیح ہاتھ میں جا کر بھی برباد ہونے والی تھی۔ وہ ہاتھ سے شاپر تھام کر واش روم چلے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سادہ لباس میں موجود واقعی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ ارباز خان نے اس بات کو دل سے تسلیم کیا تھا، یہ لڑکی سادگی میں قیامت ڈھاتی ہے۔ وہ دونوں حویلی کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ خنسا کا دل شدت سے مچل رہا تھا کہ وہ ارباز سے کچھ باتیں کرے، اپنی ہر داستان اس کو سنائے کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود سختی دیکھ اس کے حلق سے آواز نکلنے سے انکار رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا جب اچانک ارباز خان کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی تھی، جو بھی کہنا ہے بول سکتی ہو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی آواز سن کر اس کا دل یکدم کانپ گیا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، میرا نام لڑکی نہیں خنسا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے اس سے بات کر رہی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کی وجہ سے اس کا دل کسی سے بات کرنے کو مچل رہا تھا۔ وہ زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی، اسے بات کرنی بے انتہا پسند تھا، لیکن ارباز کی شخصیت اس کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر ارباز نے بے ساختہ گاڑی کو روک دیا تھا اور اس کی جانب حیرانگی بھرے تاثرات سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جتنی حسین تھی اس کی آواز بھی اتنی ہی سریلی تھی۔ اس کو دل سے وہ لڑکی نہ جانے کیوں اپنی اپنی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی سر جھٹک دیا تھا اور سر کو ہلکی جنبش دے کر گاڑی کو ایک بار پھر اسٹارٹ کیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ خنسا اسے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا،
وہ لوگ عورت کو پیر کے جوتی مانتے تھے یا پھر رات کے وقت محض لذت کا سامان۔ اس کے علاوہ ایک عورت کی ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ خاص کر ارباز خان اس بات کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ خنسا ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ویسے آپ کے خاندان میں کون کون ہے؟ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، جبکہ ارباز خان یکدم ہی سرد لہجے میں بولا، مجھ سے مخاطب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کا اپنے مرد سے بات کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور میں اس بات کو بے انتہا برا مانتا ہوں۔ آج تو تم نے مجھے مخاطب کرنے کی جرات کر لی ہے، لیکن آئندہ کے بعد مت کرنا۔ جب میرا دل چاہے گا میں تم سے بات کر لوں گا، اس کے علاوہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، لڑکی مجھے سائیں بول کر مخاطب کرو۔ ہمارے یہاں عورت اپنے مرد کو سائیں بولتی ہیں۔ جبکہ اس نے دھیمی سی گردن ہلائی تھی اور نگاہیں جھکا لی تھی۔ اپنے امڑتے آنسوؤں کو اس نے بہت مشکل سے روکا تھا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ جو صبح سے اس کو اپنے لیے فرشتہ تصور کر رہی تھی، اب اس کی باتیں سن کر اس کا دل انجانے احساس سے رک چکا تھا۔ کیا وہ کسی غلط شخص کے حوالے کر دی گئی تھی؟ یہ احساس اسے مارنے کے لیے کافی تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے ایک بار پھر دعا کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہ ہو۔ وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک محفوظ مقام پر ہے، اس کے ساتھ موجود مرد اس کا محافظ ہے، لیکن اس کی باتیں اس کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی۔ لیکن وہ اس کی جانب آس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا پتہ وہ خود ہی مخاطب کر لے۔ کافی دیر سے اپنے وجود پر نگاہوں کی تپش محسوس کر ارباز کا میٹر ایک دم گما تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور خنسا کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام کر اس کے اپنی روبرو کیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ ہمارے خاندان میں عورتیں اس طرح برتاؤ نہیں کرتی۔ لڑکی اپنی اوقات میں رہو، تمہیں کوٹھے سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ۔ اس کا جسم سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے دیکھتے ہی اپنے نکاح میں لے لیا تھا اور اس سے تعلقات بھی قائم کر لیے تھے۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی جوڑی جوڑی کو اٹھائیں گے، تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں حق رکھتی ہوں آپ پر۔ ہاں، میں کوٹھے سے اٹھائی گئی لڑکی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوٹھے میں رہنے والی لڑکیوں جیسی ہوں۔ میں تو… وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ارباز نے گماتا ہوا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ایک طرف کو ڈھل لگ گئی تھی۔ اس کا چہرہ خون چھلکانے کے در پہ آ گیا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے بے یقین تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ ارباز غصے سے دہاڑا تھا، سمجھ نہیں آ رہا لڑکی، خاموشی سے بیٹھی رہو، یہ نہ میں تمہارا قتل کر دوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں بتایا کہ تم نہ مجھے دیکھو گی نہ مجھ سے مخاطب ہوں گی۔ جب میرا دل چاہے گا میں تب تمہیں دیکھوں گا اور تم سے مخاطب ہوں گا۔ ہاں، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو، لیکن وہاں پر گئی ضرور ہو، اسی لیے خاموش رہو۔ مجھے زیادہ باتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ جبکہ خنسا کا دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ گاؤں کے حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ اس دوران خنسا نے ایک بار پھر ارباز کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ ارباز اپنی دھن میں گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ اس کو کوئی سروکار نہیں تھا اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی اس کی باتیں اور اس کے رویے سے کس حد تک دکھی ہو چکی۔ اس کو تو بس گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خنسا کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، لڑکی، جس طرح میں نے تمہیں سمجھایا نا اسی طرح برتاؤ کرنا۔ اگر تمہاری آنکھیں وہاں اٹھی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کی باتیں اس کا خون نچوڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا حال بے حال ہو رہا تھا۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس کے ساتھ بیاہ دی گئی تھی یہ سوچ سوچ کر اس کا دل خشک ہونے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ کوٹھے میں زندگی گزار لیتی۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا جس کو عورت کی عزت ہی معلوم نہ ہو، مگر فوراً ہی اپنا خیال جھٹک بھی دیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ ایک ایسا مقام تھا جہاں پر سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں تھا۔ ارباز گاڑی سے اترا تھا اور ساتھ ہی کو بھی خنسا بھی اترنے کی ہدایت کی تھی۔ اپنے پیچھے آنے کا حکم دے کر وہ حویلی میں داخل ہو گیا تھا۔
وہ حویلی باہر سے جتنی خوبصورت تھی اندر سے اتنی حسین ترین تھی۔ لاؤنج میں ایک عمر دراز عورت اور دو مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں دیکھنے میں بے حد حسین تھے۔ ارباز خنسا کو پیچھے چھوڑ کر سامنے بیٹھی سکینہ بیگم کے آگے سر جھکا چکا تھا، جبکہ انہوں نے محبت باش نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، جیتے رہو، لیکن اتنے دن بعد آ کر آپ ہمیں کوئی خوشی نہیں دے رہے۔ ہم آپ کا بہت دن سے انتظار کر رہے تھے، وہ شکوہ کن لہجے میں بولے، جبکہ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، دادی حضور، آنا تو جلدی تھا لیکن آپ کے لیے تحفہ لانا بھی ضروری تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اور تم دونوں کیسے ہو؟ یہ کہتے وہ اپنے دونوں بھائیوں سے مخاطب ہوا تھا جو اس کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ اس کے آنے سے یکدم پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ اس کے بھائی اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولے، لالا ہم تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی وجہ سے کافی ہلکان ہو گئے ہیں۔ آپ یہ جو مہینے بعد اپنا چہرہ دکھاتے ہیں نا، ایک دن آپ کا انتظار کرتے کرتے ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ جبکہ ارباز کی آنکھیں یکدم سرخ ہوئی تھی اور وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے دہاڑا تھا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے یہ بات سنی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، خدا نہ کرے تم میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو، مرے تمہارے دشمن۔ یہ بولتے اس نے ایک بار پھر اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ یہ منظر دیکھ خنسا کو اپنے بہن بھائی یاد آئے تھے۔ وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی مر مٹتے تھے، لیکن محض ایک غلطی کی وجہ سے وہ اپنے بھائی بہن سے بہت دور ہو گئے تھے۔ اچانک سکینہ بیگم کی نگاہ خنسا پر پڑی تھی، جو ان بھائیوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ارباز کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی، یہ لڑکی کون ہے ارباز، اور یہ تمہارے ساتھ؟ ان کے لہجے میں ایک عجیب ڈر تھا جو ارباز نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ ہموار کیا تھا اور سکینہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، دادی حضور، یہی تو آپ کا تحفہ ہے، کہتے ہیں نا آپ شادی کر لو وہ شادی کر لو، آج میں نے آپ کا کہا مان لیا، یہ میری بیوی خنسا ارباز خان ہے، ادھر آؤ۔ جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر خنسا کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا، ہاتھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ایک عجیب احساس پورے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے محرم کے نام سے اپنا نام سن کر اس کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے ارباز کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ سکینہ بیگم کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، ان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہی حال اس کے دونوں بھائیوں کا تھا۔ اس کی اماں بھی آ گئی تھی، لیکن ان سے ملنا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں موج جیسا سناٹا ہو گیا۔ ارباز کو کچھ عجیب محسوس ہوا تو سکینہ بیگم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا دادو، پسند نہیں آئی یا پھر کوئی اور بات ہے؟ اس کے لہجے میں سوال تھا۔ سکینہ بیگم نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈال دی تھی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً بولی، آپ نے ہمارے بغیر شادی کر لی، آپ نے ایک بار بھی ہمیں اطلاع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، آپ کیا لاوارث ہیں؟ جبکہ ارباز خان نے گہری سانس لی تھی۔ اس نے خنسا کی جانب دیکھا تو پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ وہ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد اپنا حواس کھو بیٹھا تھا، اتنی خوبصورتی اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اور پھر فوراً اس لڑکی کو اپنا بنانے کا احساس دل میں جا گیا تھا۔ وہ سکینہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ارے دادو، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہمارے اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اگر میں نے ایک اپنی مرضی سے کر لی تو کیا ہو گیا، دوسری آپ کی مرضی سے کر لوں گا، ویسے بھی ہم خان ہیں، ہم 4 کریں یا 8 ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ خنسا کا دل 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا، اس نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں یکدم نمکین پانی سے بھر گئی۔ ارباز خان کا جواب سن کر سکینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ جو چاہتی تھی وہ آرام سے ہو سکتا تھا۔ وہ ارباز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ کیا نا تم نے خان زادہ والی بات۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا جاؤ اور آرام کرو، شام کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے، میں تمہاری اماں سے بول کر تمہاری پسند کے پکوان بنواتی ہوں۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ خنسا ابھی تک سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی، اس نے قریب آ کر خنسا کے کان میں سرگوشتی کی تھی، خنسا، کمرے میں چلنے کا ارادہ یا پھر یہی شروع ہو جاؤں؟ دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم اپنا سوچ لو، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ پیر کے انگوٹھے سے کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے حیران کن نگاہوں سے ارباز کو دیکھا تھا، جو اتنی واہیات بات اتنی آرام سے کر گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے خنسا کا ہاتھ تھاما تھا
اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی، یعنی ایک بار پھر اسے ارباز کو برداشت کرنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کو ایک پل کے لیے حیرت بھی ہوئی تھی، گاڑی میں وہ کس طرح کا برتاؤ کر رہا تھا، اور اب اس کا رویہ دیکھ اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کو کہنا چاہتی تھی کہ جب تم مجھ سے طریقے سے بات نہیں کر سکتے تو میں تمہیں قریب آنے کی اجازت بھی نہیں دوں گی، لیکن اس کا انداز دیکھنے میں وہ جان چکی تھی کہ یہ شخص کسی بھی سننے کا روداد نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ مگر ایک اور فکر اس کو لاحق ہو چکی تھی، کیا وہ شخص دوسری شادی بھی کرے گا؟ یہ سوچ کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوگی جس کی نظر میں شادی جیسا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہوگا۔ اس کے لیے بیوی محض پیر کی جوتی کے برابر ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی ارباز نے اپنی حسرتیں پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ اس کو حویلی آئے ایک ہفتہ بیت گیا تھا، اور اس ایک ہفتے کے دوران وہ اتنا جان چکی تھی کہ اس خاندان کی حکمران اس کی دادی سکینہ بیگم ہے۔ اس کی ملاقات ابھی تک ان سے نہیں ہوئی تھی۔ ارباز اس کو کمرے تک ہی محدود رکھتا تھا، اس کو باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ایک دو بار اس کا دل بھی کیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر جائے، باہر کی دنیا دیکھے، لیکن ارباز نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر نشانات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کتنا کچھ برداشت کر چکی ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آ گئے تھے، چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی تھی، اس کے بھائی اور اماں اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کی خوبصورتی کو ہمیشہ سنبھالتے تھے، لیکن جب سے اس کی زندگی میں ارباز خان آیا تھا، وہ محض ایک کھلونا بن گئی تھی جو رات کے وقت استعمال کی جاتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خنسا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، فوراً اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر نیچے آ جائیں۔ اس نے حیران ہو کر اس ملازمہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ باہر جاتی سے پہلے وہ جلدی سے بولی تھی، مجھے اجازت نہیں ہے، سائیں نے منع کیا کہ میں ان کے اجازت کے بغیر کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ ان سے بول دیں جب سائیں آ جائیں گے تو میں آ جاؤں گی۔ جبکہ ملازمہ نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی تھی، جو معصوم سا چہرہ لیے پریشانی سے بول رہی تھی۔ ملازمہ خنسا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بی بی جی آپ کو معلوم ہے بڑی بیگم صاحبہ کون ہے؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ملازمہ مزید قریب ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بی بی جی بڑی بیگم صاحبہ اس حویلی کی مالکن ہے، ارباز سائیں کی دادی سکینہ بیگم ہے۔ اگر آپ نے ان کا حکم ٹال دیا تو ارباز سائیں آپ کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہے ان کے حکم کی عدولی نہ کرے، فوراً چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے پاس پہنچ جائے، یہ نہ ہو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ جبکہ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کو دادی کے پاس جانا چاہیے یا پھر ارباز کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے سر جھٹک دیا تھا، وہ کون سا حویلی سے باہر جا رہی تھی؟ اگر ارباز غصہ بھی کرے گا تو اس کے پاس وضاحت دینے کے بعد موجود تھی۔ اس نے فوراً اپنے لباس کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالا تھا اور ملازمہ کے ہمراہ سکینہ بیگم کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی اور شائستہ لہجے میں سلام پیش کیا تھا، جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نام کیا ہے تمہارا؟ سلام کا جواب دینا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ خنسا لرزتی ہوئی آواز میں بولی، خنسا ابراہیم، جبکہ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید گیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، خنسا ابراہیم نہیں، تم خنسا ارباز خان ہو، زبان سنبھال کے بات کرو۔ وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کو تھپڑ مارا گیا ہے۔ کیا وہ کوئی کھلونا تھی جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا؟ وہ ان سے باز پرست کرنا چاہتے تھے، لیکن ملازمہ کی بات اس کو یاد تھی، اس گھر کی حکمران سکینہ بیگم ہے، اگر ان کے آگے وہ کچھ بھی کہتی تو موت اس کا مقدر ہوتی۔ ارباز اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ خاموشی سے زمین پڑی پڑی رہی تھی، جبکہ سکینہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایک پل کے لیے مجھے تمہاری ذات پر رحم آیا تھا خنسا، اور میں نے سوچا تو تمہارے شوہر کی دوسری شادی نہیں کرواؤں گی، لیکن جس انداز میں تم نے اپنا نام بتایا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تم نے میرے پوتے کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا۔
جبکہ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، جبکہ سکینہ بیگم اس بات کا اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ خنسا کچھ کہتی اس سے پہلے وہ ایک بار پھر غصے سے بولی تھی، بس بہت ہو گیا، جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا وہ ہو چکا ہے۔ محض یہی جاننا چاہتی کہ تم میرے پوتے سے وفادار ہو یا نہیں۔ اتنا اندازہ تو ہو گیا کہ تم میرے پوتے کے لائق ہی نہیں ہو۔ خیر جاؤ یہاں سے، ویسے بھی نیچی ذات کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، میری بھی زندگی ہے۔ آپ لوگوں نے تو مجھے مذاق سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی، بلکہ سکینہ بیگم نے اس کی پشت گہری نگاہوں سے دیکھی تھی۔ وقت مزید تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ ارباز کے ساتھ رہتے ہوئے سے 2 مہینے کا وقت بیت گیا تھا۔ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی، جب اچانک اس کا دل متلانے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ واش روم بھاگی تھی۔ ارباز نے کوفہ سے اس کو دیکھا تھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، ڈرامے باز، اداکاری تو ایسے کرتی جیسے ابھی مر جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو اس کی عجیب حالت دیکھ ارباز کو بھی تفتیش ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب جاتا اس سے پہلے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین بوس گئی تھی۔ اس نے فوراً خنسا کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اس کو پکارنے لگا تھا۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ نہ جانے کیوں ارباز خان کا دل دہل گیا تھا۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ نہ جانے کیوں ارباز خان کا دل دہل گیا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا، مگر ایک الگ انسانیت ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے سے 60 دن بیت گئے تھے۔ اگر کسی کتے کے ساتھ بھی 3 دن رہ لیا جائے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تو انسان تھی اور بے حد باتونی۔ وہ کتنا بھی اس کو جھڑک لے، وہ خاموش رہنا پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور تھک ہار کر ارباز خان بھی اپنی روایات کو بھلائے اس کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بے ہوش ہونا بھی اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا، اور پھر جب اس کا معائنہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، وہ جلد ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر نہ ارباز خان کو خوشی محسوس ہوئی تھی نہ غم۔ اس نے محض ڈاکٹر سے ایک ہی بات دریافت کی تھی، یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ اس کا انداز بے حد بیزار تھا۔ ڈاکٹر نے چونک کر ارباز کو دیکھا تھا۔ وہ پہلا باپ تھا جو جلد سے جلد اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی، 9 مہینے ایک عورت کو بچہ پیدا کرنے پر لگتے ہیں، اور اتنا ہی وقت لگے گا، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ارباز نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا اور اس کو جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس کا دماغ گھوڑے کی رفتار کے معنی دوڑ رہا تھا۔ وہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتا تھا۔ اس نے خنسا کو اپنی زندگی میں محض اس لیے شامل کیا تھا کہ وہ آرام سے اپنی شادی شدہ زندگی گزارے، جو اس کے دل میں آئے وہ کرے۔ اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کے سر پہ ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھ جانے دے، اور وہ ایک آزاد زندگی گزارنے والا انسان تھا۔ اس نے پل میں ہی طے کر لیا تھا کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ لازمی کرے گا۔ 2 روز بعد اس نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو خنسا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی، جبکہ ارباز اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جب تم دنیا میں آ جاؤ گے نا، ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ تمہارے بابا سے بات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بات کرنے والی عورتیں پسند نہیں، وہ اداسی سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات ارباز کو بے حد چبھی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور سے بات کرے گی یہ سوچ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ حالانکہ آنے والا اس کی ہی اولاد تھی، مگر اس کو یہ بھی پسند نہیں تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا خنسا کے پاس آیا تھا اور اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا، چلو مجھے ایک کام ہے، ہسپتال چلتے ہیں، تمہارا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ فوراً ہی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، پھر آپ واپسی میں مجھے گول گپے کھلائیں گے؟ اس نے کوفہ سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جس کی بچگانہ حرکتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے محض سر اس بات میں ہلا دیا تھا، جبکہ خنسا ایک پل کے لیے حیران بھی ہوئی تھی۔ ارباز خان اور اتنی جلدی بات مان جائے، یہ تو کرشمہ ہی تھا۔ اس نے فوراً دوپٹہ پہن لیا تھا اور ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ کر وہ ارباز کے ہمراہ ہسپتال کی طرف نکل گئی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ارباز پہلے تمام انتظامات کروا چکا تھا اور اس کے لیے ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھ کر ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی۔ ارباز کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر ارباز خان، میں نے آپ کی بیوی کی رپورٹس دیکھی ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کا ابورشن کروایا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ بچہ لے لے، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔
وہ جو ڈاکٹر سے اپنے بچے کی خیریت پوچھنے لگی تھی، ڈاکٹر کی بات سن کر حیران نگاہوں سے کبھی ڈاکٹر صاحبہ کو تو کبھی ارباز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کو منٹ سے پہلے تمام کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی تھی، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں اور میرا بچہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ارباز سائیں ایسا ظلم نہ کریں۔ وہ اس کو مکمل فراموش کیے بولا تھا، میں نے آپ کو اس کام کی رقم دی ہے، میرے سامنے بیٹھ کر بے وجہ کے بہانے نہ بنائیں، جتنا بولا اتنا کرے، میرے پاس وقت کم ہے۔ اس نے خنسا کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ وہ پاگل ہونے کے در پہ آ گئی تھی۔ وہ یہ بول کر باہر کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہ لہجے میں بولی تھی، میں مجبور ہوں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ارباز خان ہمارا ہسپتال بند کروا دے گا، ان کے بہت اثر و سراغ ہیں۔ یہ بول کر وہ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ خنسا کا دماغ اب گھوڑے کی رفتار کے معنی دوڑنے لگا تھا۔ اگر ابھی اور اسی وقت وہ کوئی قدم نہ اٹھاتی تو اس کا بچہ مار دیا جاتا۔ وہ اس چیز کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ اتنے دن بعد اس کو کوئی خوشی حاصل ہو رہی تھی اور وہ اس خوشی کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پل میں ہی فیصلہ کر لیا تھا، وہ یہاں نہیں ٹھہرے گی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے لینا شروع کر دیے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہتے سے پہلے وہ ہسپتال سے بھاگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارباز کلینک واپس آیا تو خنسا کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ڈاکٹر انتظامیہ سے سب سے پوچھا تھا، لیکن کہیں بھی خنسا نہیں تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے پورے گاؤں میں اپنے بندے چھوڑ دیے تھے، لیکن نہ اس نے ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کو ڈھونڈتے ہوئے آج 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ وہ اپنے خالی کمرے میں بیٹھا دورو دیوار دیکھ رہا تھا۔ اس 6 مہینے کے عرصے میں اس نے ہر اس جگہ کو دیکھا تھا جہاں پر خنسا کا وجود ہو سکتا تھا۔ اس کو خنسا کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ وہاں بھی ضرور جاتا۔ وقت مزید تیزی سے گزرنے لگا تھا، ہر پل اس کو خنسا کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کا بے وجہ باتیں کرنا، ذرا سی بات پر رونا، اس کے قریب آنے پر شرم سے لال سرخ ہو جانا، اس کو خنسا کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل یاد آنے لگا تھا۔ اس کو دھیرے دھیرے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ خنسا ارباز خان اس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل تھی۔ اس کو اپنے بچے کی بھی یاد آنے لگی تھی۔ وہ کیسی ہوگی؟ یہ احساس ہی اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے دھیرے دھیرے 3 سال کا وقت گزر گیا تھا، لیکن خنسا ارباز خان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس دوران سکینہ بیگم نے جان توڑ کوشش کی تھی وہ شادی کر لے، مگر اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ خنسا کے لیے انتظار کرے گا۔ اور کہتے ہیں نا، انتظار اور وہ بھی سچے دل سے کیا گیا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ کسی کام کے سلسلے میں وہ شہر آیا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو وہ آگے پیچھے نظر دوڑانے لگا تھا۔ اچانک ہی سگنل پر ایک بڑی سی چادر میں کھڑی لڑکی نظر آئی تھی۔ چند پل وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا تھا، اور جیسے ہی چادر اس کے چہرے سے ہٹی، وہ پل میں ہی اس کی شناخت کر چکا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی خنسا ارباز خان تھی، اور اس کے ہاتھ میں موجود 2 سال کا بچہ اس بات کی گواہی تھا کہ یہ اس کی ہی بیوی ہے۔ وہ پل میں گاڑی سے اتر کر اس کے پاس بھاگا تھا۔ وہ جو اپنی دھن میں اپنے بھائی کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھی، سامنے سے ارباز کو آتا دیکھ اس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس روز وہ ہسپتال سے بھاگ کر شہر جانے والی گاڑی میں چڑھ گئی تھی۔ وہ شہر پہنچنے کے بعد وہ اپنے گھر گئی تھی۔ اس کی اماں اسے حد درجہ ناراض تھی، لیکن جب اس نے اپنے اوپر بیتی داستان اپنی ماں اور بھائی کو بتائی تو وہ لوگ فوراً ہی ایمان لے آئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کی خنسا کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ارباز کو دیکھ خنسا بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اس کو تھام لیا تھا۔ اپنا رتبہ، اپنا مقام، اپنی پہچان سب بھول کر ارباز خان خنسا ابراہیم، جو ایک معمولی عورت تھی، اس کے آگے جھک گیا تھا۔ وہ جو عورتیں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی محبت کی بھیک مانگنے لگا تھا۔ اس کا بھائی ایک اجنبی شخص کو اپنی بہن کے قدموں میں بیٹھا دیکھ سمجھ گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ خاموشی سے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں ان دونوں پر ہی تھی۔ خنسا گھبرا رہی تھی۔ ارباز خان کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کس طرح کا رد عمل دے، لیکن وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص کبھی بھی کسی کے سامنے بھی نہیں جھکتا۔ یقیناً وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اپنے بچے اور اپنی زندگی کو لے کر وہ حد درجہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اپنی اولاد کے ایک بہترین مستقبل کے لیے اس کو ارباز کا ساتھ قبول کرنا ہی تھا۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد اس نے ارباز کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
اس کو لگتا تھا وہ پھر ایک بار وہی سب کرے گی، لیکن اس کے ساتھ رہنے ہوئے اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص سدھر چکا ہے۔ ارباز نے اپنی زندگی کے تمام غلط کام چھوڑ کر ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کیا تھا اور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ ایک بہترین زندگی شروع کی تھی۔ شروعات میں خنسا نے بہت پریشانی جھیلی تھی، اور کہتے ہیں نا انسان کا صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا، خنسا کا بھی صبر رائگاں نہیں گیا تھا۔ اس کو ہر آزمائش کے بعد ایک بہترین ہم سفر نواز دیا گیا تھا، جس کے سنگ وہ ایک خوبصورت زندگی بسر کرنے لگی تھی۔